अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया का एक सिलसिलावार प्रोग्राम चल रहा है और उसका टाइटल है फितनों का ज़माना। हम इस टाइम फितनों के ज़माने में जा रहे हैं। ये वो ज़माना है कि आए दिन कोई ना कोई नया फितना आता है। उलमाए किराम उस फितने का मुकाबला करते हैं, मुसलमानों का ईमान बचाते हैं, मुसलमानों को उस फितने से बचाते हैं। वो फितना ज़मीन बोस होता है, उतनी देर में एक नया फितना दुनिया में आ जाता है, फिर उसकी वारी आ जाती है। ऐसे ही उलमाए किराम की अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई हुई है। अल्लाह पाक ऐसे उलमा जो कि फितनों के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं, अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया, और टाइटल है फितनों का ज़माना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फरूक खान रज़वी। और आज का फटीचर वहाबिया, ये वहाबड़ा, ये रसूल के बराबर पहुंचने की बात कर रहा है, रसूल से मुकाबले की बात कर रहा है। अभी तो अबू बकर का मुकाबला ना कर सका, तू तो अभी उमर के बराबर नहीं है, तू तो अभी अली के बराबर नहीं है, तू तो उस्मान गनी के बराबर नहीं। अरे ये तो बहुत बुलंदो बाला है, हुजूर के आखिरी अदना सहाबी के बराबर तो नहीं है। जब सहाबी के बराबर नहीं हो सकता तो नबी के बराबर कहां से? बेशक, क्या बात। तो ये इनके अकीदे पता चला बातिल अकीदे हैं। अकीदा अहले सुन्नत का ही हक है जो कुरान और हदीस पर मबनी है, जो दलाइल के साथ मुज़य्यन है। आका ने कहा कि जितनी उमर की नेकियां अबू बकर की एक नेकी। यह तो मिशकात शरीफ तक इतनी ही रिवायत है, मगर आइए आगे रिवायत कहाँ पहुँचती है। इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफूरी इसमें लिखते हैं कि यही बात हजरत उमर तक पहुँची जी। कहने वाले ने कहा, उमर जानते हो आज रसूलुल्लाह ने क्या कहा? उन्होंने हज़रत अबू बकर की फजीलत बताते हुए कहा कि उमर तुम्हारी तमाम नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर। हज़रत उमर ने जब सुना कि अबू बकर का ये मकाम, ये फजीलत, ये असमत, आप रोने लगे और वो एक तारीखी जुमला कहा। कुर्बान जाऊँ मैं जुमले पे, क्या जुमला था? कहा कि अबू बकर का मैं कहाँ मुकाबला कर सकता हूँ, काश मैं उमर ना होता, अबू बकर के सीने का एक बाल होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये अबू बकर सिद्दीक की फजीलत का आलम है, क्या बात है। मगर जब आप सुने कि कोई ऐसा फिरका भी वजूद में आए जो कहे कि जो 2 साल और तकरीबन 2.5 साल के करीब जो खिलाफत का दौर रहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, उस खिलाफत में ये अबू बकर सिद्दीक जो नबी के यार गार भी है और यार मज़ार भी। जी हाँ, क्या बात। और ये हुजूर ने पेशगी फरमा दिया था। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस आती है, साहब रसूल कहते हैं कि हुजूर एक मरतबा इस तरह मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए कि एक तरफ एक हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में उमर का हाथ पकड़ा। क्या बात। दरमियान में आका थे, एक तरफ उमर थे, एक तरफ अबू बकर थे। आप इस तरह मस्जिद में आते और कहते हैं, साहब ए साहबा की जमात, तुमने देखा मैं अबू बकर और उमर कैसे दाखिल हुए मस्जिद? साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमने देखा कि आपने उमर और अबू बकर का हाथ पकड़ा है। फरमाया, गवाह हो जाओ, जिस तरह हाथ पकड़ के हम इस मस्जिद में दाखिल हुए, इसी तरह एक साथ हम कब्र में भी होंगे और बरोज़े हश्र भी इसी तरह हाथ पकड़ के उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी तरह हम आखिरत में आएंगे। जिसका मकाम ये कि जो रसूल के मज़ार में आराम करना हो, जिसका दर्जा ये कि जो आखिरत में रसूल के साथ आए, जिनके दर्जे और मकाम की बुलंदी है कि आका के सबसे अजीम तरीन साहबी हो और उन पर कोई ये तोहमत लगाए कि साहब अबू बकर की ज़िंदगी के कोई कारनामे नहीं हुए, ये तो माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह पक्के मुनाफिक थे। एक पूरा फिरका वजूद में आ जाए और कहे भाई इनकी कोई वैल्यू और हैसियत ही नहीं थी, हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं, हमारे लिए अहले बैत काफ़ी है, फिर अहले बैत के मानने के बाद हम जिसकी चाहे तौहीन करें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इल्ज़ामात लगाते हुए यहाँ तक कह दिया बाज़अल्लाह कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा का एक बाग था, हुजूर का इंतकाल हुआ, एक बाग था जिसका नाम फदक था, खैबर में वो बाग था, वो रसूल ने अपनी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा को दे दिया था रज़ियल्लाहु ताला। अबू बकर ने खलीफा बनने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि उस बाग को गज़ब कर लिया, फ़ातिमा से छीन लिया नबी की बेटी से। खिलाफत अली का हक था,
علی کی خلافت کے تخت پر خود قابض ہو گئے، پھر قرآن لکھنا شروع کیا۔ باقاعدہ یہ واقعات کتابوں میں لکھے گئے۔ میں فرقے کا نام بتا دیتا ہوں، اس میں مجھے کوئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی جھجکنے کی بات نہیں کہ میں تمام کتابیں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ آپ تاریخ و ناسخ التواریخ پڑھ لیجئے جی، یہاں تک کہ آپ اصول کافی یعقوب کلینی کی پڑھ لیجئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیعہ فرقے کے عالم ہیں، اچھا، یہ چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں، یہ کئی سو سال پرانے کے مستند، ان کی جماعت کے مستند اور معتبر عالم سمجھے اور مانے جاتے ہیں۔ جی، آپ یعقوب کلینی کی اصول کافی پڑھ لیجئے، ابن عبد الربی کی جو ہے کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، دیکھیں نام یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال میں نام بتاتا ہوں، درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ آلہ علی عقد الفرید پڑھ لیجئے آپ۔ احمد بن ابی یعقوب کی کتاب تاریخ الیعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 116 اٹھا کے دیکھ لیجئے، ملا باقر مجلسی جماعت کے گزرے ہیں، ان کی کتاب آپ جو ہے حق الیقین پڑھ لیجئے۔ یہاں سے وہاں تک تمام شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ان خلفاء کے بارے میں نعوذ باللہ توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جب قرآن لکھوانا شروع کیا اپنے دور خلافت میں، اہل بیت سے اتنا بغض تھا، اتنا حسد تھا کہ جہاں جہاں علی کا ذکر تھا علی کا نام نکال دیا، استغفر اللہ، آیتیں بدل دی، قرآن تبدیل کر دیا۔ استغفر ایک سورت تھی پوری جس کا نام تھا سورہ ولایت، اللہ، اچھا، جو اہل بیت اور علی کی فضیلت میں تھی، وہ پوری سورت قرآن سے نکال دی۔ استغفر اللہ، وہ آیتیں جہاں جہاں اہل بیت کا اور حضرت علی کا نام کے ساتھ ذکر تھا، ان آیتوں میں یا تو وہ آیتوں کو نکالا یا آیتوں میں الفاظوں کو تبدیل کر دیا۔ جی، کہتے ہیں کہ جیسے یہ آیت یہ تھی، اہدنا الصراط العلی، اے اللہ میں علی کے راستے پہ چلا، ابو بکر نے علی ہٹا کے کر دیا مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صحیح، قرآن میں تو یوں تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِمِثْلِ عَلِيٍّ، ہم نے اپنے محبوب پر جو قرآن نازل کیا اس میں شک اور علی کے جیسا جو بے مثال پیدا کیا، اگر اس کے مثل کوئی ہو تو لے آؤ۔ علی ہٹا دیا وہاں پہ، اور علی ہٹا کے دوسرے الفاظ کو یوں کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، بے سورتٍ کر دیا، بس سورت لفظ لا دیا، جبکہ وہاں علی کی بات تھی۔ فَصَلُوا عَلِيٍّ لا کنتم تعلمون، علی سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو ابو بکر نے الفاظ ہٹا دیے، کہا علی کا نام ہٹا اور کر دیا کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں۔ اس طرح معاذ اللہ آیتیں تک انہوں نے کوٹ کوٹ کر کے بتائی کہ صاحب قرآن ابو بکر نے بدل دیا۔ استغفر، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کیا کر رہے تھے پھر اس وقت؟ صحیح، علی تو شجاع تھے، بہادر تھے، نیڈر تھے، ڈرنے والی شخصیت تو نہیں تھے، تو اس وقت علی کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب علی نے پھر اوریجنل قرآن لکھا، اور وہ قرآن لکھ کر ابو بکر کے پاس آئے، اچھا، دیکھو یہ جو قرآن تم بدل رہے ہو، میں اوریجنل قرآن لایا ہوں، وہ ترتیب سے میں نے قرآن لکھا ہے جیسا رسول اللہ نے ہمیں بتایا، اچھا، جیسا حضور پر نازل ہوا تھا وہ قرآن میں لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر یہ جرات نہ کرو کہ قرآن میں تم اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہو، الحاق کر رہے ہو، بڑھا رہے ہو، گھٹا رہے ہو، تحریف کر رہے ہو، یہ سب مت کرو، یہ اصل قرآن ہے، یہ مسلمانوں میں عام کرو۔ ابو بکر نے کہا اپنا قرآن اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں، ہم تو اسی قرآن کو مسلمانوں میں عام کریں گے جو ہم نے لکھا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مولا علی کو جلال آیا، اس قرآن کو لے کر آپ جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نکلے اس مجلس سے، کہا دیکھ لو آخری بار اس قرآن، آخری بار یہ قرآن تمہیں دکھا رہا ہوں، اب قیامت تک امت اس قرآن کو نہ دیکھ سکیں گی، اور یہ سارا وبال امت جو اصل قرآن سے محروم ہوں گی، ابو بکر تمہارے اوپر ہے، عمر تمہارے اوپر ہے کہ تم نے قرآن کو بدلا۔ اور علی وہ قرآن لے کر گھر آ گئے، پھر حضرت امام حسن کو دیا اور کہا بیٹا حسن یہ قرآن کسی کو نہ دینا، اپنے پاس محفوظ رکھنا، صرف اپنے وصی اور اپنے نائب کو دینا۔ کہتے امام حسن نے وہ قرآن پھر امام حسین کے حوالے کر دیا، امام حسین نے وہ قرآن حضرت امام زین العابدین کے حوالے کر دیا، امام زین العابدین نے وہ قرآن امام باقر کو دے دیا، امام باقر نے حضرت حضرت امام جعفر صادق کو دے دیا، حضرت امام جعفر نے حضرت امام موسیٰ رضا کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو دے دیا، انہوں نے امام تقی کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام نقی کو دے دیا، حضرت امام نقی نے امام حسن عسکری کو دے دیا، امام حسن عسکری نے امام مہدی کو دے دیا۔ امام مہدی وہ قرآن لے کر غائب ہو گئے غار میں،
قیامت کے وقت جب 40 سال حکومت ہوگی مسلمانوں کی، جب وہ تشریف لائیں گے اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ گویا آپ کے اور ہمارے پاس جو اس وقت قرآن ہے وہ کون سا ہے ان کے کہنے کے مطابق؟ کیسی کہانی ہے یار، تحریف شدہ ڈپلیکیٹ قرآن۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہو سکتا ہے میری بات پہ آپ کو یقین نہ ہو، جن کتابوں کے میں نے نام لیے ان کتابوں کی آپ میں سے کسی نے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کسی نے شکل بھی نہیں دیکھی، صحیح ہے، کیونکہ کتاب اول تو ہندوستان میں نہیں ملتی، کتابیں اس میں سے عربی والی کتابیں ہیں سب، میں نے سب ایران سے اور کربلا سے جو جاتے ہیں زائرین ہمارے سنی ان کے ذریعے بلائی ہے کتابیں۔ اچھا اچھا اچھا، کیا بات۔ مگر آج کل میڈیا کے ذریعے ایک آسانی ایسی ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر ہمیں اپنی باتوں کو ثابت کرنے میں بہت آسانی ہوگی صحیح کہ بھائی ٹھیک ہے کتابوں تک آپ کی رسائی نہیں، بولتے ہوئے مولوی تو دیکھ سکتے ہو، صحیح ہے، ان کے اپنے چینلوں پہ ویڈیو ہے۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب اسی وقت کے پاکستان کے شیعہ کمیونٹی کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اچھا پاکستان میں ایک ان کی اکیڈمی ہے جس کا نام ہے زہرہ اکیڈمی، اچھا، اس کے جنرل سیکرٹری ہے اور ان کا نام ہے مولوی شبیر حسن میسمی۔ اچھا، شبیر حسن میسمی نام ہے ان کا، شیعہ علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری ہے۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک تقریر کی اور اس میں اعلان کیا کہ وہ قرآن جو اہل بیت نے لکھا تھا جس کو ابو بکر نے لاگو نہیں کیا، وہ قرآن ہمیں مل گیا۔ اب انہی کی زبانی سن لیجئے، پھر باقی بات میں اپنے تفسیرے کے طور پر بعد میں عرض کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں ذرا وہ سن لیجئے پہلے آپ سنیے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرہ اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا، میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا تھا۔ یار یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہرہ اکیڈمی نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا۔ میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے، جیسے کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی، اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے، لیکن جب پورے 4 نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ کیا سمجھے آپ پوری ویڈیو؟ نیا فتنہ کہہ رہے ہمیں 4 نسخے ملے ہیں جو اماموں نے لکھے تھے ہمارے، اور وہ 4 نسخوں کو ہم نے کیا کیا ہے سیٹسفائی کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے کس کو دیا ہے، ہم نے کس کو بھیجا ہے؟ وہ جی کس کو بھیجا ہے؟ بڑی خاص بات ہے یہ، انہوں نے بھیجا ہے برٹش میوزیم لائبریری کو۔ برٹش یعنی انگریز، جی ہاں، انگریزوں کو دیا ہے کہ بھائی آپ تصدیق کر کے بتاؤ کہ یہ اسی زمانے کا کاغذ ہے، اسی زمانے کی تحریر ہے، یہ وہی قرآن ہے کہ نہیں اوریجنل، یعنی قرآن ہماری کتاب ہے اور اس کی تصدیق انگریز کرے گی۔ انگریز کریں، وہ تو فتنہ کھڑا کریں گے۔ اب یہ تو کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، بولتا ہوا مولوی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا ہے اور جیسے ہی وہ ویریفائی ہو جائیں گا، سیٹسفائی ہو جائیں گا، تو اس کے بعد ہم وہ قرآن جو ہے لا کر امت کو پیش کریں گے۔ انقلاب کے بعد، اسلامی انقلاب جو ایران میں آیا ان کے بقول، اس کے بعد ہم بڑے دعوے سے فخر کے ساتھ کہیں گے کہ اللہ نے اس زمانے میں انقلاب اسلام کے ذریعے اہل تشیع کو جو عروج دیا، اس میں یہ بھی ایک کارنامہ اہل تشیع نے، شیعوں نے یہ انجام دیا کہ امت تک اوریجنل قرآن پہنچا دیا۔ تو آپ کے اور ہمارے پاس کون سا قرآن ہے؟ ڈپلیکیٹ ہے۔ اب جو امت اتنا بڑا الزام لگائے حضرت سید ابو بکر صدیق پر، وہ تو ایک طرف ہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں جھوٹ گڑتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن بدلا،
لیکن اس سے بڑی تو توہین یہ ہے کہ معاذاللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک جتنی امت پڑھتے ہوئے آ رہی ہے، 14 سال سے جتنے بڑے بڑے اولیاء امام پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اور آنے والے زمانے تک پڑھا جائے گا، یہ سب ڈپلیکیٹ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ استغفراللہ، صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وسیم رضوی جیسے انہی کی جماعت سے لوگ اٹھتے اور کہتے 26 آیتیں قرآن سے نکالی۔ لیکن ہم کہتے ہیں قرآن کا نہ زیر سب بدلا جا سکتا ہے، نہ زبر بدلا جا سکتا ہے، جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہوا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن گواہی دیتا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند رتبہ کتاب، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت 9 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب یہ قرآن یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ کیا بات ہے، رب کہہ رہا ہے ہم قرآن کے محافظ ہیں، جس کا محافظ پروردگار عالم اس کو کوئی کیسے بدل سکتا؟ صحیح بات۔ اور اگر معاذ اللہ یہ بدلا ہوا ہوتا تو آج تک دنیا قرآن کا جواب لا چکی ہوتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ قرآن کا جواب نہ لانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا نازل کردہ ہے، کیونکہ قرآن 1400 سال سے چیلنج کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اے لوگو تمہیں اس بات میں شک ہو کہ ہم نے اپنے خاص بندے محمد پر جو کچھ نازل کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں، اس میں تمہیں ڈاؤٹ ہو شک ہو تو تم اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حوالی موالی ہے سب مل جاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اس کے جیسی اس کے مثل ایک صورت بنا لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان قرآن اللہ چیلنج کر رہا ہے سب مل جاؤ، اکیلے نہیں، سب مل جاؤ قرآن کی طرح ایک صورت لے آؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اے حبیب جب وہ نہ لا سکے اور ہم پہلے سے ہی فرما دیتے ہیں کہ وہ لائی ہرگز نہ لا سکے جی، تو قرآن نے پیشگی کہہ دیا کہ اس کا جواب لایا بھی نہیں جا سکتا، تو کیسے ڈپلیکیٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن نعوذ باللہ اس طرح کی تہمتیں لگائی گئی، اور آج ایسی ایسی بے حرمتیاں اور توہین جو ہے خلفاء کے بارے میں ہو رہی ہے، کیا ہوگا بھائی کہ جن کے مقام اور درجے کو نبی نے اتنا بلند کیا۔ آئیے ذرا دیکھتے چلے آپ، ایک الزام حضرت عمر پر کیا لگایا گیا، حضرت ابو بکر کے خلافت حضرت علی کی چھین لی تھی ابو بکر نے، معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ جب چھین لیا خلافت بھی چھین لی تو حضرت علی نے بیعت نہیں کیا، پھر حضرت فاطمہ کا باغ کھا گئے، تو حضرت فاطمہ جو ہے ابو بکر کے دربار میں آئی اپنے باغ کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ اچھا، کہا وہ فدق جو باغ ہے جو نبی پاک نے میرے والد نے مجھے دیا تھا، مجھے ہبہ کیا تھا، وہ باغ مجھے واپس کرو۔ اچھا، ابو بکر نے دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد فاطمہ روتے ہوئے وہاں سے چلے گئی، تو حضرت عمر، خالد ابن ولید، عمر ابن عاص، یہ سب صحابی ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایک غلام تھا جن کا نام تھا کنفذ، اچھا، ان کو ابو بکر نے بھیجا اور کہا جاؤ علی کے گلے میں پھندا ڈال کے اور گرفتار کر کے کھینچتے ہوئے لاؤ اور اس کو مجبور کرو کہ میری بیعت کرے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عمر پہنچے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی۔ یہ سب فرضی داستان ہے، یہ مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ انہوں نے جو گڑی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اور اس سے آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ جو ہمارے خلفاء راشدین کی توہین کرے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں کیا؟ ہم ان سے اہل بیت سے محبت ہے تو ہم ان سے محبت کرنے لگے، ان کی طرف ہم راغب ہو رہے ہیں آج کل، ہمارا نوجوان ان سے متاثر ہو رہا ہے۔ کہتے حضرت عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی حضرت فاطمہ کی، کون؟ عمر ابن خطاب، خالد ابن ولید ساتھ میں، عمر ابن عاص ہے، اور بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ علی کو لینے آئے ہیں، ابو بکر کی بیعت کریں۔ اچھا، حضرت فاطمہ نے کہا ابو بکر کی بیعت علی نہیں کریں گے، تم نے ان کی خلافت کا حق غصب کیا ہے، خلافت کا حق علی کا ہے، تم نے میرا باغ بھی ہڑپ کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا دروازہ کھولو ورنہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اچھا، استغفر۔ حضرت فاطمہ کو غصہ آیا، جلال آیا، کہا کیا ہے، نبی کو آگ بند کیے ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے اور اتنی جرأت ہو گئی کہ تم نبی کی بیٹی کے دروازہ توڑو گے؟ استغفر اللہ۔ نہیں کھولا جائے گا دروازہ۔ حضرت عمر نے لات ماری، دروازے کو توڑ دیا، اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد حضرت علی کے گلے میں پھندا ڈالا، حضرت فاطمہ پر کوڑے برسائے، معاذ
अस्तगफिरुल्लाह। फातिमा बचाने आई, उमर ने कोड़े मारे और कहते नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिर। खालिद इब्न वलीद ने तमाचे मारना शुरू किया। कनफद नामी जो गुलाम था उसने अली को पीछे से पकड़ लिया, गले में फंदा डाल के खींचते हुए लाए। फिर उमर ने कहा कि घर में आग लगा दो। घर में आग लगा दी गई, घर में आग जलने लगी। हज़रत फातिमा जब बाहर निकलना चाहती थी, जलती हुई एक नाट, जलती हुई जो एक बहुत बड़ा लकड़े का जो हिस्सा था वो गिरा, कमर पे गिरा। नतीजा ये हुआ कि रीढ़ की हड्डी टूट गई और हज़रत फातिमा हामला थी, पेट में बच्चा था, वो हमल ज़ाय हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। और कहते हैं कि इतना सदमा पहुंचा कि रीढ़ की हड्डी टूटी और नऊज़ बिल्लाह जो कोड़े बरसाए गए, जो ज़रबे लगाई गई, कि उसी सदमे से हज़रत फातिमा का इंतकाल हो गया। अभी यही महीना चल रहा है जिसमें ये राफ़िदी शिया हज़रत फातिमा का वो मना रहे हैं। क्या कहना चाहिए, उर्स तो मैं बोल नहीं सकता, हमारे हिसाब से तारीख़ भी सही नहीं है। हज़रत फातिमा के कत्ल का वो बना रहे हैं। हर जगह शियाओं की मजलिस गरा में और वहाँ हज़रत उमर पे लान तान किया जाता है, लानतें बरसाई। और फिर अकीदा ये बयान करते हैं इनकी मौलवी किताबों में और तकरीरों में कि साहब अली तो बेचारे मजबूर थे, सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे, फिर गए थे, 6 सहाबा थे जो ईमान पर रहे, बाकी सब इस्लाम से फिर गए। तो तन्हा अली क्या कर सकते थे, अली ने सब्र किया। आखिरी ज़माने में जब इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे इमाम मेहदी कि अपनी दादी हज़रत फातिमा की कब्र पर आएंगे और आवाज़ लगाएंगे। हज़रत फातिमा की कब्र शक होगी, फटेंगी और हज़रत फातिमा से कहेंगे उनके नाम बताओ, उन कातिलों के जिन्होंने तुम्हें कत्ल किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया। नाम बताएंगे, कब्र से उमर अबू बकर को निकालेंगे और उनको सूली पे चढ़ाएंगे और कोड़े बरसाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। इनके एक मौलवी शौकत अली शौकत नाम है, जरा उसकी वीडियो से नवाब भाई। अच्छा, सब रोते हैं पूरे के पूरे, पूरी रोती भी कौम है, रोने के सिवा कोई काम ही नहीं है इनके पास। सुनिए नवाब भाई, जितने औलादे बतूल बैठे हैं, आप सबसे मुझे मेजर साहब इजाजत ले लें। इस अलम की कसम है, एक जुमला मेरे लबों पे आया हुआ है, मेरा बड़ा जी चाह रहा है मैं पढ़ दूं, मगर मैं डर रहा हूं सैयदादे नाराज ना हो जाएं। और शियो, कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को ना मारा हो? कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना, तब तक उसका हाथ उस जगह पे रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी ज़र्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की माँ का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से कम या ज़हरा दुआएं जरूर मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह जाने कैसी चोट लगी है हुसैन की माँ को। एक जुमला उसी टाइम ठीक हो गया, मैंने कहा ना किसी सैयदादे का, खुदा का वास्ता। वरना जहाँ तक मैंने रिवायत में पढ़ा है, सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पढ़ता है। आंसू की तरह किया। आपका जो मौला पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो अपनी दादी के मसाइब पढ़ता है। सिर्फ उसी को पता है उसकी दादी के क्या मसाइब। और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे, काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सर रख के कहेंगे, दादी उठ के बताओ उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं उठता। जब आदमी बैठे हुए हो, हाथ मारो सीने पे, शर्म करके नहीं रोना जो मातमी खड़े हुए। समझ रहे हैं, उसने एक मिसाल दिया कि बच्चे को चोट लग जाए, बच्चे के गाल पे कोई मार दे, तमाचा रसीद कर दे, तो जब तक दर्द रहता है उसका हाथ दर्द की जगह पर रहता है। मुसलमानों ने, यानी हज़रत उमर वगैरह उनकी तरफ इशारा, नाम नहीं ले रहा, इशारा उसी तरफ करते हुए कह रहा है कि मुसलमानों ने कैसी ज़र्ब लगाई नबी की बेटी को, 1400 साल से पहलू से हाथ ही नहीं उठा। ऐसे दर्द में मुब्तला हज़रत फातिमा। और जब इमाम मेहदी आएंगे, मौला इमाम मेहदी आएंगे, तो काबे से होते हुए सबसे पहले अपने दादी की कब्र पर आएंगे और कब्र पर आके कहेंगे कि दादी उनके नाम बताओ कि जिन्होंने ऐसी ज़र्ब लगाई कि 1400 साल से हाथ ही नहीं उठ रहा है। फिर वो बदले वगैरह लेके सब मस्तवी किताबों में लिखा हुआ है वाक़या। क्या ये वाक़यात आपके अक्ल में बैठते हैं, तस्लीम करने के लिए तैयार है? आप समझ में आते हैं ये बातें तारीख में? नहीं। जबकि ये वो खुलफा है कि जिनके ज़माने में इस्लाम फैला है। बेशक
بے شک دنیا کے کتنے ملکوں میں اسلام گیا ہے. اسلام پہ ان کے وہ احسانات ہے کہ قیامت تک ان احسانات کو امت پورا نہیں کر سکتی, اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی. صحیح بات. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جو عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی, وہ تاریخ کا ایسا سنہرا باب ہے کہ قیامت تک ایسی مثالیں پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے. صحیح بات. لیکن ایسے انصاف پسند لوگوں پہ یہ تہمتیں اور یہ فرقہ اس قدر گمراہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ ان پر حضرت سیدہ فاطمہ کے قتل کا الزام لگا رہا ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ یہاں تک توہین بڑی ان لوگوں کی کہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت بھی جو تھی نا وہ تو علی کا حق تھا, علی نے تو دے دیا اسی. اور اس پہ بھی دیکھیں خدا کی توہین. یہ ایک صاحب تھے مر گئے ابھی, یہ کورونا میں مرا یہ شخص, ضمیر اختر نقوی نام ہے. اچھا ان کے مولوی ایسی رہتے, ٹوپی ووپی لگاتے نہیں ہے یہ. ان کے عقیدہ یہ ہے کہ بھائی غم حسین میں بس غم میں ہے, بس ٹوپی ووپی امامے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ننگے سر رہتے ہیں. اب ذرا انصاف کی سن. اور جا کر لوگوں نے کہا, سلمان نے کہا, جابر نے کہا, عمار نے کہا, سارے صحابہ نے جا کے سمجھایا, بھائیو یہ نہ کرو, خلافت کو مرکز سے نہ ہٹاؤ. دیکھو علی سے اگر خلافت ہٹاؤ گے نقصان ہوگا. اب بتا ہی تو سکتے تھے اور کیا کر سکتے تھے. اب رہ گئی یہ کہ کچھ لوگ مار کاٹ کے بڑے پسندیدہ ہیں, وہ کہتے ہیں علی چلاتے تلوار. بھی کیوں چلاتے؟ اختیار دے دیا, اب تم چلا لو, اب تم چلا لو اور جتنی حسرتیں ہو سکے نکالو. ہم بیچ میں نہیں بولیں گے. سارا اسلامی نظام چل رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سعودی عرب ہے, یہ امارات ہے, اوہو دبئی تو بڑا جگمگا رہا ہے. کیا کمی ہے بھائی؟ اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا, پردہ ہٹاؤ سامنے سے. سمجھ رہے جملے کیسے جہلانہ جملے ہیں. علی نے خلافت دے دی, کہا جاؤ دے دیا, اب چلا لو اپنی مرضی سے جیسا چلانا. اب سارا اسلامی نظام چل رہا ہے, خلیفہ چلا رہے ہیں, اللہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے چپ چاپ, کچھ کر نہیں رہا ہے. یہ سعودی عرب ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, ہاں چل رہا ہے اسلامی نظام چل رہا ہے. یہ عرب امارات ہے, چل رہا ہے اسلام. دبئی یہ تو بڑا جگمگا رہا ہے. بھائی جبریل ذرا پردہ ہٹاؤ, یہ معاذ اللہ اللہ کہہ رہا ہے. استغفر اللہ. بھائی جبریل ذرا پردہ ہٹاؤ, یہ کیا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں پروردگار. اب سنیے کیسے کیا جبریل کہتے ہیں, اس کی بکواس سنو بیوقوف کی. بھائی اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا, پردہ ہٹاؤ سامنے سے. بھائی اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا, پردہ ہٹاؤ سامنے سے. استغفر اللہ. خیر ہے قبلہ کعبہ. اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا, پردہ ہٹاؤ سامنے سے. جبریل یہ کون سا شہر ہے؟ قبلہ کعبہ یہ لندن ہے. اور اس کے پہلو میں جو بڑی لائٹیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ قبلہ کعبہ یہ پیرس ہے. اچھا پھر ادھر ذرا دبئی دکھانا. استغفر اللہ. اللہ باقی شہر میں گستاخی ہے, اللہ سب جانتا ہے. اسلامی نظام چل رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اور بہت خوش ہے. وہ خوش ہے, ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں خوش ہے, چپ ہے. اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں خوش ہے, اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں کہ خوش ہے. لیکن خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خوش ہے. خوشی اور غمی کا پتہ چہرے سے چلتا ہے. بیٹا پہچان لیتا ہے گھر آ کے ابا کو دیکھ کے کہ ابا اس وقت ناراض ہیں یا خوش ہیں, تو پھر ترکیبیں کرتا ہے, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. ناراض ہے تو اماں کے پیچھے جاتا, اماں دیر ہو گئی, اماں ذرا دیر ہو گئی. اور اگر خوش ہے تو ماحول اچھا ہے, مہمان آئے ہوئے, بیٹھ گئے, چائے وائے پینے لگے, بسکٹ بھی کھسکا لیا, یہ بھی دال موٹ بھی, ابا دیکھ رہے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. مہمان بیٹھے ہوں اور اماں کے پہلو میں بیٹھے ہیں, تو بھائی سب کچھ تو چہرے, نہ ابا بول رہے ہیں نہ اماں بول رہے ہیں, چہرے سے وہ سب پڑھ رہے ہیں. بیٹے صاحب تو اللہ کے بندے ہیں, کم از کم سوچے تو کہ وہ مالک ہے
تو کوئی چیز تو اس نے ایسی بنائی ہوئے گی کہ اگر تمہیں یہ تلاش کرنا ہو کہ میں خوش ہوں یا غصے میں ہوں تو میں نے اپنا چہرہ بنایا ہے. چہرے کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا. اس لیے علی کو چھوڑا گیا. دیکھتے رہنا. اگر ناراض ہے تو میں ناراض, اگر یہ خوش تو میں خوش. اتنا لمبا کھینچ کھانچ کے جو لایا اس نے یہ کہ خلافت کا حق کھا گئے یہ لوگ, اور اللہ نے علی کو اپنا چہرہ بنایا کہ علی خوش ہے تو میں خوش, علی ناراض ہے تو میں ناراض. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں خلفاء سے ناراض ہے, کیونکہ یہ غازی بے خلافت کے, قاتل حضرت فاطمہ کے, معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور اتنی سی بات کو بولنے کے لیے اس نے جو مثالیں دے کر اللہ کی توہین کی. بھائی جبریل ذرا پردہ ہٹانا, یہ کیا ہے؟ قبلہ کعبہ, یہ لندن ہے, یہ بازو میں کیا ہے؟ پیری سے اللہ کوئی نہیں معلوم, اللہ کو. تو اس طرح کی بکواسات, اس طرح کے بیہودہ عقیدے. اور حد تو یہ ہے کہ یو کے ایک چینل ہے ہمارے سنی جماعت کا, اس پر 2-4 سال پہلے کی بات ہے, حضرت مولا علی کی پیدائش پر ایک پروگرام چل رہا تھا. سب سنی ہمارے اہل سنت کے عالم بیٹھے تھے. حالانکہ حضرت علی کی پیدائش پر ذکر ہو رہا ہے, حضرت علی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے. ایک رافضی خبیث فون کرتا ہے, اور دیکھیں فون کرتے ہوئے اس نے کیا گستاخی کی ہے, ذرا سی. ہمارے ساتھ محمد عمر صاحب لندن سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا سلام. اور بہت ہی نہایت خوبصورت آپ پروگرام کر رہے ہیں. بس میرا ایک ہلکا سا سوال ہے. ساری تعریفیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہیں. اتنی تعریفیں مولا علی علیہ السلام کی غدیر کے خطبے کے بارے میں بات ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا. اور رسول پاک کے لیے بھی حضرت جبرائیل کہہ کے آئے کہ اگر رسالت اگر آپ نے یہ ولایت نہ پہنچائی علی علیہ السلام کی تو آپ کی بھی رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا. پھر وہ حضرت عمر کا ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر صاحب آپ نا سوال کریں آپ پلیز. سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی فضیلتیں ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر نے خلافت کیوں سنواری؟ مادر چودوں کو کیوں خلافت دی گئی؟ بھیڑ چود عمر پہ لالت. یہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ناظرین, یہ بہت بدتمیزی ہے, کفر کیا اور اتنی بڑی بدتمیزی لائیو آ کے نہیں ہونی چاہیے. کافی دیر تک چلا. دیکھیے بدتمیزی اس کی, اس نے اپنا نام عمر بتایا جبکہ شیعہ اپنا نام عمر کبھی نہیں رکھتے. لیکن عمر نام اس نے اس لیے بتایا کہ جب وہ کال کر رہا ہے تو تاکہ میری کال بھی سے کٹ نہ کر دی جائے. تو خبیث نے تقیہ کیا. تقیہ یہ ہوتا ہے ان کے یہاں کہ اپنا عقیدہ چھپاؤ, سنیوں کے بیچ رہو تو سنی بن کے رہو, پھر اپنے والوں میں جاؤ تو وہاں کھول کر پھر ہم تو بھیا شیعہ ہے. تو اس نے اپنا عقیدہ چھپانے کے لیے کہا میرا نام عمر ہے. حضرت علی کی بات ہو رہی ہے, حضرت علی کی اتنی فضیلت ہے, یہ ہے, یہ مقام ہے. انہوں نے کہا بھئی آپ سوال کیا پوچھنا چاہتے ہو, سوال پوچھیں. کہا کہ سوال بس یہی ہے کہ جب اتنی فضیلت ہے علی کی تو پھر انہوں نے خلافت کیوں چھوڑی؟ پھر ماں بہن کی گندی گندی اس نے گالیاں بکا. وہ گالی میں دوہرا بھی نہیں سکتا, آپ اپنے کانوں سے سنیں. ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے خلفاء کی جب توہین ہوتی تو ہم پلٹ کر نعوذ باللہ استغفر اللہ اہل بیت کو گالیاں دیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت کو بھی اتنا ہی مانتے ہیں جتنا صحابہ کرام کو مانتے ہیں. ہم ان کا بھی احترام اور ان کا بھی جو ہے تعظیم کو ایمان کی جان سمجھتے ہیں. نہ ہم نبی کی اولاد کی جو ہے توہین کرتے ہیں, نہ نبی کے اصحاب کی توہین کرتے ہیں. بے شک ہماری مجبوری ایسی ہے, جیسے عیسائی اگر کوئی رسول اللہ کی توہین کرے تو وہ کر لیتا ہے, مگر ہم پلٹ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں بک سکتے. صحیح بات. ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا, ادنا سے بھی توہین کرنا کفر ہے. بے شک. لیکن یہ دکھانے کا مقصد آج یہ موضوع چھیڑ کر آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو اہل بیت کی محبت کے نام پہ آج ان سے قربت اختیار کر رہے ہیں, ان سے قریب ہو رہے ہیں. جب ہمارے علماء سمجھاتے کہ بھئی وہ رسم و رواج نہ کرو, وہ چیزیں نہ کرو جو ان شیعہ رافضیوں کی ہے, تو ہمارے وہ علماء سے برا کرتے ہیں, ہمارے علماء کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی کس کی پیروی کر رہے ہو؟ ہم اہل سنت ہیں, ہمارے اپنے اعتقادات ہیں, ہمارے اپنے عقائد ہیں, اور الحمدللہ ہمارے عقیدوں میں ذرہ برابر بھی کوئی خامی نہیں. بے شک.
हम ही जन्नती हैं और हमारे जन्नती होने की बशारत हमारा इमाम यूँ कहता है, अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है, दूसरे हदीस में फरमाया मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। मैंने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में बताया, जो उसमें सवार था वो बच गया, जो उसमें सवार थी वो हलाक हो गया। जब कश्ती चलती है समुंदर में तो सितारों से रहनुमाई लेती है। आला हज़रत कहते हैं हम अहले सुन्नत वो है जो अहले बैत की कश्ती में सवार है और सितारों से रहनुमाई ले रहे हैं। बेशक 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 बेशक। हाय हाय, ये आज मैंने पहली दफ़ा इनकी गुस्ताखियाँ सुनी हैं। पहले तो बयान के दौरान 2-3 दफ़ा दिल किया कि इसको कट कर दूं क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कैसी बातें थी यार। लेकिन उसके बावजूद कट इसलिए नहीं किया कि एक दफ़ा मैं भी देख लूं और मेरी YouTube फैमिली भी देख ले। मैं इस वीडियो को ये भी नहीं कह सकता कि उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, बस इतना कहूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।